रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र में आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम के बारे में अगर दो लफ्ज़ी तज्ज़िया पेश किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी कौम मासूमियत में हद पार कर चुकी है। और अगर पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में दो लफ्ज़ी तज्ज़िया पेश करना हो तो यही मेरे मुताबिक ज़्यादा मुनासिब है कि पाकिस्तानी सियासतदान चालाकी, अय्यारी और मक्कारी में हद पार कर चुके हैं, जिसका नतीजा नाजरीन ये निकला है। पहले भी ये निकलता आया है, अब भी ये निकल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे सियासतदान बेचारी अवाम को इस्तेमाल करके अवाम की मासूमियत से फ़ायदा उठाकर अपने मकासद की हुसूल के लिए सियासत के मैदान में कूद पड़ते हैं। सियासत अगरची एक खिदमत है, एक जज्बा है, और जो इस खिदमत के जज्बे से आगे आएगा यकीनन वो कौम की आँखों का तारा बनेगा। लेकिन हमारा अलमिया ये कि हमारे सियासतदान हमारे वोट लेकर जब पार्लियामेंट या सेनेट में चले जाते हैं तो वही कुछ करते हैं जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स होता है। मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तानी मासूम कौम की बिचारगी से फ़ायदा हासिल करके क्या मकासद हासिल करते हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल हम ये देख सकते हैं कि एक गरीब फ़र्द जब सियासत के मैदान में आता है तो चंद सालों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है, और जो आवाम है उसकी सूरत हाल ये है कि वो दिन ब दिन गरीब तर हो जाती है, कर्ज़ों के तले दब जाती है। और आवाम की मासूमियत का अगर आप नज़ारा देखना चाहते हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हमारी मासूमियत की ये सबसे बड़ी मिसाल है कि हम देखते भी हैं, हम जानते भी हैं, हमें इल्म भी होता है कि ये सियासतदान आगे जाके हमारी तवक्कुआत के बरक्स काम करेगा, लेकिन फिर भी हमारी मासूमियत का ये आलम कि अगली बार हम उसे फिर अपना वोट, अपना ज़मीर देकर उसको फिर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं। नाजरीन, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यहाँ पे जो लोग बसते हैं वो इस्लाम पसंद हैं। उनकी तवक्कुआत अपने सियासतदानों से ये नहीं होती कि वो सियासतदान जाके उनके फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। कम अज़ कम ये तो ज़रूर है कि वो पार्लियामेंट में जाके अवाम के इस्लामी अक़दार के मुहाफ़िज़ बने, इस्लामी जज्बात के साथ खिलवाड़ न खेलें, अवाम के इस्लामी और दीनी जज्बात को मजरूह न करें। लेकिन मामला इसके बरक्स है। जब भी हम देखते हैं हमारे नुमाइंदों से ही हमें ठेस पहुंचती है। अगर कानून साजी में देखें तो ऐसे ऐसे क़वानीन आते हैं जो हमारी तहज़ीब के ख़िलाफ़ होते हैं, जो हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ होते हैं, जो हमारे दीनी इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ होते हैं। हमारी तवक्कुआत क्या होती हैं और उन तवक्कुआत पर हमारे सियासतदान किस हद तक पूरा उतर रहे हैं, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जमील फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जमील फैज़ी साहब का मुख्तसर तारुफ़ करता चलूँ। जमील फैज़ी साहब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तहरीक इत्तेहादुल उम्मा को लीड कर रहे हैं और एक बड़ा ही अच्छा जज्बा और एक अच्छी नीयत के साथ वो उम्मत के अंदर इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा करने की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, सलामत रहें जो आपने टाइम दिया। जमील साहब, अलमिया हमारा ये है, एक मुख्तसर सी एक तस्वीर कशी मैंने कर दी है। बाकी आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसे वकील करें, किस से मुनसिफ़ी चाहें। सूरत हाल हमारी यही है
ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ عوام کی معصومیت کا رونا روئیں یا سیاستدانوں کی چالاکی کا رونا روئیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی، دونوں باتیں ہی رونے والی ہیں۔ یہ معصومیت کا بھی رونا ہی رویا جانا چاہیے، اور جو کچھ پھر اہل اقتدار ہمارے کندھوں پر چڑھ کر جی بالکل، جب اقتدار کے ایوانوں میں آتے ہیں تو جن کندھوں پہ چڑھ کے وہ آتے ہیں، پھر انہی کو کچلنے کے لیے پھر وہ اپنی ساری طاقت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ضرور واضح کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ پاکستان بنا تھا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور اس عہد کے ساتھ کہ یہاں پر اس قانون کی، اس شریعت کی بالادستی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پرانے آپ ڈاکومنٹ نکال لیں، اخباروں کی رپورٹیں نکال لیں، جو جتنی بھی ٹی وی کے وہ پروگرام ملتے ہیں وہ نکال لیں، ان میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ ہم نے جو عوام ہے اس کو ورغلایا گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا وہ ٹریک چھوڑ دیا جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو نظریہ تھا، جو نظریہ پاکستان تھا، اس سے روگردانی کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے اپنا عہد توڑا ہے اور اس کو پورا نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے ایسے حکمران ہمیں میسر آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں۔ اور شاید میں نے سنا ہے کہ حدیث ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عربی مقولہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی زیادہ تر آپ کا ذمہ داری آپ کی عوام کی میں بالکل ان کو کہتا ہوں، اور اس کو کسی بھی صورت میں بری الذمہ نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے اپنا حق اس طرح سے ادا نہیں کیا، اپنے یہ جو نمائندے جن کا انتخاب کرنا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی جو نازل ہوتے ہیں ہمارے حلقے میں کسی جماعت کی طرف سے، ہم پابند ہیں کہ انہی میں سے کسی کو منتخب کریں۔ ہم نے آج تک ذاتی طور پر کسی اہل بندے کو خود تلاش کر کے اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ جب تک اگر یہی نظام جب تک چلتا ہے، پارلیمانی نظام جس کو جمہوری نظام کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اب ہوش کے ناخن تو عوام کو ہی لینے ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ متاثر تو عوام ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ حکمرانوں کی تو تجوریوں میں دولت بڑھتی جاتی ہے، جو ایم این اے ایم پی آتے ہیں ان کے وسائل بڑھتے جاتے ہیں، ان کے گھروں کے رقبے بڑھتے جاتے ہیں، اور غریبوں کے حصے میں بے روزگاری، بجلی کا نہ ہونا، ہسپتالوں میں ادویات کی عدم فراہمی، تعلیمی بحران، ان کے نصیب میں تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو جو سٹیک ہولڈر ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ تو عوام ہے، اور اگر وہ اپنا کردار پوری طرح سے ادا نہیں کرتے تو پھر ان کو کسی اور کو کیا اس کی ذمہ داری وہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے رائے کے مطابق اور میرے خیال کے مطابق عوام کو اس سلسلے میں اپنا پورا کردار ادا کر کے، کیا وجہ ہے عوام کے اندر شعور نہیں ہے یا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ مومن کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری بار بھی نہیں ڈسا جاتا، اور ہم جو بار بار ڈسے جا رہے ہیں تو پھر اب ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں کہ ہمیں لوگ آتے ہیں ڈستے ہیں اور ہم اپنے وہ پرانے زخموں کو ابھی بھولے نہیں ہوتے کہ ایک نیا زخم لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح سے مضبوط اور مستحکم رکھا ہی نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں رکھنا چاہیے تھا،
اور جس سطح پہ ہر سطح پہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، قرآن سے، حدیث سے اور آثار صحابہ سے، جی ہر پہلو پہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ اتحاد کے، اکٹھے ہونے کے جتنے ماخذ اور جتنے ریسورسز ہیں ان سب کو ہمارے سامنے مشکوک کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیں ان سے روح گردانی کرنے پر مذہبی طور پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اذیت ناک صورت حالات ہے کہ ہمیں قرآن کو ہم سمجھنا چاہیں تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی آپ تو قرآن کے ساتھ براہ راست اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے اور اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے، اور اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا، جو بنیادی ماخذ ہے ہمارے اتحاد و اتفاق کا ایک محور ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کے متعلق بار بار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہیں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جی، اور اس میں تمہاری ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے، یہ قرآن کے متعلق فرمایا گیا۔ اب ہم جب اس کی طرف براہ راست تمسک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے راستے میں بے تحاشا رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ حدیث کی طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں تو لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ تو جی 600 سال بعد آئی ہیں، اور یہ فلاں، اس میں تو جناب یہ تو صحیح نہیں ہے، اور اس میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو اب سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں تو ان کے متعلق پروپیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس اپنا جو نظام ہے وہ کوئی نہ رہے، اور ہم مرہون منت بن جائیں، ہو جائیں ان لوگوں کے جو ایک ایسا نظام لے کے ہیں جس کا مقصد بالکل ہی جو جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے اس سے الٹ ہے، کہ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ اس کو جمہوریت؟ میں بالکل اس کو وہ جمہوریت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں جو جمہوریت کا مقصد بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ آپ امریکہ کی جو ہے جمہوریت کا دیکھ لیں، اس کی مثال لے لیں کہ دوسرے نمبر پر پرانی جمہوریت ہے۔ سب سے پہلے تو انگلینڈ کے اندر جمہوریت ہے، اس کے بعد امریکہ کی جمہوریت، اور 250-300 سال کی اس کی تاریخ ہے۔ اس میں کالوں کو اور عورتوں کو جو حق دیا گیا وہ نصف صدی پہلے ووٹ کا حق دیا گیا، اس سے پہلے ان کو حق ہی نہیں تھا ووٹ کا۔ وہ جانتے تھے کہ نہ کالے تعلیمی لحاظ سے نیگروز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ صحیح حکمران کا انتخاب کر سکیں، اور نہ خواتین ان کے اندر اتنا عقل ہے، ان کے اندر اتنی جو ہے وہ عقل اور شعور ہے، چنانچہ ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا، تا وقت کہ ان کو گریجولی ان کی تربیت کی گئی، اور پھر اس سطح پہ وہ لے کے آئے ان کو کہ اب یہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنا اچھا اور برا سوچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ جو انفلوئنس ہے سیاست کے اندر وہ سب سے زیادہ چلتا ہے۔ اگر ایک بندے کی فیکٹری میں 5000 مزدور کام کرتا ہے تو جدھر باس کہے گا اس کو ووٹ پڑے گا۔ ذمہ دار جو ہے وہ اس کے مظاہرے ہیں، وہ کہے گا کہ اس کو ووٹ دینا ہے تو اس کو ووٹ پڑے گا۔ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی کب چھوڑا گیا ہے اور کب یہ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ ہر بندہ سوچ سمجھ کے پورے شعور کے ساتھ کسی کو ووٹ دے سکے؟ جب تک ایسی ہی سچویشن رہے گی، جب تک تعلیمی قابلیت اور صلاحیت جو ہے وہ اوپر نہیں آتی، اس کی سطح بلند نہیں آتی، تو آپ پھر اس سے زیادہ اچھے جو رزلٹ ہیں وہ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ توقع نہیں کریں گے، یہی چہرے بدل کے اور یہی سارے لوگ آتے جائیں گے، آپ کے اوپر حکمران مسلط ہوتے جائیں گے، اور آپ اپنی قسمت کو کوستے جائیں گے اور ہوتے جائیں گے۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ تجویز پیش کی تھی، لکھے تھے خط میں نے کہا تھا کہ جی آپ نے بی اے کی شرط لگائی ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، میں کہتا ہوں یہ ووٹر کے لیے بی اے کی شرط لگائیں ایٹ لیسٹ۔
آپ کو جو ووٹ دینے والے ہیں وہ کچھ تو ایسے لوگ ملیں گے نا جو بھلا اور برا جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، جو سوچ سکتے ہوں گے کہ ہمیں، اور یہ صاحب الرائے لوگوں کا کام ہے. آپ ایکول بیسس پہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے مذہب میں یہ جو ہے شادی مرد سے مرد کی اور عورت سے عورت کی، یہ تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے. جس وقت پارلیمانی نظام کو انہوں نے بہت زیادہ اور مذہب سے الگ کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ملکوں کے اندر یہ ہم جنس پرستی رواج اس میں ڈل گیا. اب مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ چیزیں باقی تو چھیڑ رہے ہیں، کہیں یہ اس طرف نہ چل پڑے. مجھے پاکستانی حکومتوں سے اس بات کا بھی شدید قسم کا خطرہ لاحق ہے، جو اللہ اور اس کے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور انفلوئنس میں آ کے، روب میں آ کے، پریشر میں آ کے وہ یہ کر سکتے ہیں. تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے بھی کوئی کام کر گزرے. یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی اپنی منمانی ہے یا کہیں باہر سے کوئی پریشر ہے؟ یہ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی اپنی منمانی جو ہے وہ اس حد تک پہنچ سکتی ہے ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جس کا ان کو اچھی طرح علم ہے. جی، بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری جو سازش چلی ہے یہ بیرونی پریشر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب دنیا میں جو بھی فیصلے ہوں گے جی بڑے اوپر کی سطح کے دنیاوی، وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی شرکت کے بغیر نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ. پاکستان کے اندر جوہر کابل بھرا ہوا ہے. آپ باہر دیکھ لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں پہ آپ کو بہترین ڈاکٹر پاکستانی ملیں گے، جی، بہترین انجینئر پاکستانی ملیں گے. کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ جو بہترین دماغ ہے وہ پاکستانی ہے. پاکستان سے برین ڈرین پہلے تو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس قدر خراب کر دیا جائے کہ لوگ اس کو چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور ہو جائیں. اور میں آج دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آن ایئر کہ جس دن پاکستان کے حالات ٹھیک ہو گئے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا، جس دن حکمران ٹھیک آ گئے، جب انہوں نے کرپشن نہیں کی اور پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر نہیں رکھا، لوگوں کو اس بات کا اعتماد پیدا ہو جائے کہ پاکستان کے اندر انصاف مل رہا ہے، ان کی عزت نفس محفوظ رہے گی، وہ سارے کے سارے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر یورپ کی رنگینیاں چھوڑ کر، امریکہ کی عیاشیاں چھوڑ کر، اور سب کچھ چھوڑ کر وہ پاکستان رہنے کو ترجیح دیں گے، بشرطے کہ ان کا دل اس بات پر مضبوط ہو جائے کہ اب ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. اب ان کے جو حکمران آئیں گے وہ تنگی میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور کشادگی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ان کو اس بات کی گارنٹی اور شورٹی چاہیے، ان کے دل کو تسلی چاہیے. یہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا. یہ آخری جو پاکستان کے اندر یہ انتشار کی فضا ہے نا، مجھے کبھی کبھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس گرد کے پیچھے کوئی سنگین دشمن چال نہ چل جائے. لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اس ملک کو جو اسی کے نام پر بنا ہے، اور جب تک اس میں چند لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ مشروط ہے، جب تک وہ لوگ موجود ہیں اور جب تک وہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے اور جب تک وہ لوگ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو حالات ضرور. کو اگر ہم دیکھیں تو خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. خوف تو یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم دیکھیں اپنی سرحدی صورتحال، ہم جغرافیائی سرحد دیکھیں یا نظریاتی سرحد دیکھیں، ہر طرف سے ہم پہ وار کیے جا رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے ہماری جو نظریاتی سرحد ہے اس کو بری طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے. جغرافیائی سرحد ہماری بالکل اس طرح ہے کہ سب کے سامنے ہے. اب ایسی صورت میں، اور امید بھی بڑی اچھی ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز. یعنی ایک امید بھی ہے اور ایک خوف کی صورتحال بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہمارا مستقبل اگر
حالات یہی رہے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ مستقبل پاکستان کا کس رخ جائے گا؟ پہلے تو میں آپ کے وہ شعر کا جواب دے دوں جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جی اس کے نم ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو نم کرنے میں لاکھوں تحریک پاکستان کے شہداء کا خون شامل ہے. یعنی زمین نم ہوئی ہے. زمین نم ہے، اتنی باصلاحیت زمین ہے، اتنی شاندار زمین ہے. تو اس کی زرخیزی ہمیں اس کی زرخیزی جو اس کے جو ہے نا زراعت کرنے والے کیا کہیں گے ان کو، ہل چلانے والے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. یہ تو اپنی کوکھ میں جو کچھ لیے ہوئے ہے یہ تو باہر نکالنے کو تیار ہے، اور علی وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہوں، رپورٹیں بھی آتی ہیں کہ پوری دنیا کی جو آئندہ دولت ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے اندر موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی بات کا خدشہ ہے کہ ایک ان کے وسائل اپنے ہو جائیں گے، اور دوسرے پھر یہ جس قوم سے، جس خطے سے اور جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ ہیں، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے. یہ جب اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے، رواں دواں ہوں گے، اور پھر ان کے لبوں پر وہی نام ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر یہ پوری دنیا پر چھا کے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے سوتے پھوٹنے ہیں. انشاءاللہ تعالی اچھائیوں کے سوتے پاکستان سے ہی پھوٹنے ہیں. یہ جتنے لوگ گماشتے بنے ہوئے ہیں استعمار کے، عالم کفر کے، ان کو بہرحال ان کو شکست ہونا ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنا دیر کیے جائیں گے، ہم اپنی آزمائشیں بڑھائے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی نتائج بہتر ہی نکلیں گے. وہ ہر صورت میں حل چلانے والے ہیں، کس کو ہم سمجھیں کہ حل چلا رہے ہیں؟ یعنی اس وقت مثلا ہم امید رکھیں سیاستدانوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے، اپنے جو دیگر ہمارے معاشرے کے دیگر قائدین ہیں ان سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے؟ چاہے وہ کسی ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو عوام کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ان کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر توحید کو فروغ دینا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا چکے، ہر جگہ سے اپنی جبینیں جھکا کے وہاں سے ہم جو ہے وہ مایوس ہو چکے. اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو بس ہم پہ رحم فرما، اور تو ہی ہمارے لیے ایک ایسا رہنما دے دے. انشاءاللہ تعالی موجود لوگوں میں سے دعاؤں پہ گزارا کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ جو اس وقت صورت حالات ہے اس میں دعائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حد تک جو بساط کے مطابق عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا. دیانتداری سے، ایمانداری کے ساتھ سارے لوگ اپنے کردار کو ادا کریں. لیکن خالی دعائیں بھی اگر چلیں گی نا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی رنگ لے آئیں گی، کیونکہ وہ بہت بے نیاز ہے. جی بالکل. وہ کن کہہ کے وہ ہر معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس کو ضرورت تو یہی ہے نا کہ تم نے پاکستان کے اندر جگہ جگہ تو ہم نے وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں آستانے. اللہ کی طرف رجوع تو ہمارا ویسے ہی کم ہو چکا ہوا ہے، اور غیر اللہ سے ہمیں زیادہ امیدیں ہو گئی ہیں. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری کرپشن جو ہے وہ ہمارا مال اور ہمارا دولت جو ہے اس میں اضافہ کر سکتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ سوچ لیا ہے کہ وہ شاید ہمیں عطا کرنا چاہے تو وہ عطا نہیں کرے گا، حالانکہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ وہ جو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہی نکل گیا. ہم نے سمجھا کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم نے عوام کو لوٹنا ہے، تو پھر ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. جو ہمارے بڑے جو مقتدر لوگ ہیں، ہمارے حکمران ہیں، کرپشن کرتے ہیں، عوام کے خزانے لوٹتے ہیں، قانون میں ترمیم کرتے ہیں، عوامی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کھیلتے ہیں، دوسرے تیسرے جرائم کرتے ہیں، بیرونی یعنی ہاتھوں میں وہ ناچ رہے ہیں، بیرونی اشاروں پہ وہ چل رہے ہیں. تو سر انسان کا ایک ضمیر تو ہوتا ہے نا، جو چلے ایک بار غلطی کرے، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے،
دوسری بار کرے. یہ بار بار اپنی غلطی دہرانا اور بار بار اس طرح، یہ انسانی ضمیر ان کو ملامت نہیں کر رہا؟ دیکھیں جی، اگر پھر وہی بات ہے کہ ضمیر ہوتا تو ملامت کرتا، لیکن جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہو کہ ہمارے پاس دولت کے انبار جو ہیں وہ ہوں تو باقی ہر خامی اور ہر خرابی جو ہے وہ اس کے نیچے چھپ جائے گی، ان کی سوچیں یہی بن چکی ہیں. یعنی وہ یہ نیت کر کے اس میدان میں آتے ہیں. دیکھیں اس میں تو اب طے شدہ بات ہے. اب آپ پاکستان کے الیکشن سسٹم کا نظام دیکھ لیں. ایک آدمی جو ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے الیکشن میں آتا ہے، اس پہ کم از کم 20 سے 50 کروڑ روپے تک ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم اتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو جب وہ اتنے پیسے خرچ کر کے آئے گا تو کیا خیال ہے پھر وہ اس لیے آئے گا کہ اس سے عوام کی خدمت کرے؟ وہ تو 50 کروڑ روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پہ الیکشن میں آئے بغیر لگا دے تو عوام کی بہت خدمت ہو سکتی ہے. جی. لیکن وہ خرچ کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے 1000 گنا زیادہ کمانے کے لیے وہ آ رہا ہے. وہ تو انویسٹ کر رہا ہے، وہ تو کاروبار کے طور پہ بالکل بھی نہیں. میں کسی ایسے ایم این اے ایم پی اے کو نہیں جانتا الا ماشاء اللہ کہ قرون اول جو پاکستان بننے کے بعد کچھ ایسے معاملات آئے جس میں مولانا محی الدین صاحب لکھوی تھے، وہ آئے. کچھ ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے اس سلسلے میں اپنے عوامی جذبات کی قدر کی ہے. انہوں نے امانت سمجھا ہے اپنی سیٹ کو، اور اس کے مطابق وہ اپنا جو ہے کردار بھی انہوں نے حت الوسع ادا کیا. باقی سارے لوگ آج کے دور میں جب سے یہ 88 کے بعد ضیاء الحق کے بعد جس قسم کی سیاست کو فروغ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انویسٹ کر کے آؤ، اس سے پیسے کماؤ. میں پھر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے اگر وہ کبھی آپ کو کوئی مل جائے اس کو بٹھا کے اس سے سوال ضرور کیجئے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آج تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ایم این اے اور ایم پی اے کی ذمہ داری ہے کیا. وہ قانون ساز اسمبلی ہے، ان کا کام صرف قانون سازی کرنا ہے کہ پاکستان کے جو ہے ایٹماسفیئر یا اس کی جو صورت حالات ہے اس کے مطابق کون سا قانون بننا چاہیے. یہ کیا کرنے آتے ہیں جی؟ یہ ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں، یہ نالیاں پکی کرواتے ہیں، یہ نالے بنواتے ہیں. اور جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، جو بیسک ڈیموکریسی پوری دنیا میں ہے، لوکل گورنمنٹ کا کام، یہ کام تو ان کا ہے. ان کو فنڈ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیکیداروں سے مل کے اس میں سے اپنا حصہ نکال سکیں. اور میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کو آج تک یہی نہیں پتا کہ ان کی ذمہ داری ہے. اور پورا آپ اگر ریسرچ کریں جتنے ایم این اے ایم پی ہیں، ذرا پورے جو ایک فسکل ایئر ہوتا ہے پارلیمانی سال ہے، اس میں سے دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے آواز بلند کی ہے اپنی عوام کے حلقے کے مسائل کے سلسلے میں. کتنے لوگ ہیں جو بولے ہیں قانون سازی پہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گفتگو کی ہے. آپ کو یس سر کے علاوہ جو میکسیمم جو ان کی آواز بلند ہوگی یس سر ہوگی اور تالیاں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس نظام چلایا ہوا ہے اور چل رہا ہے اور ڈکلائن کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. وگرنہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے کوئی کسر، جو موجودہ سیاستدان ہیں انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. کیونکہ جو فیصلے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی عوام کے جذبات کے مطابق نہ کر سکیں، وہ پاکستان کی عوام کے نمائندے تو نہیں ہو سکتے. وہ جن کے کہنے پہ کام کرتے ہیں وہ ان کے نمائندے پاکستان میں تو ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، فیضی صاحب کی گفتگو جاری ہے اور ابھی بریک کے بعد کچھ مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید اور اپنے مہمانان گرامی کو بھی خوش آمدید. فیض صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ
جو ہمارے نمائندے آتے ہیں اور جو جس سیٹ پہ وہ براجمان ہوتے ہیں، چاہے وہ سینٹ کی ہو یا پارلیمنٹ کی ہو، وہ ان کے پاس ایک امانت ہے. تو یہ ووٹ بھی تو ایک امانت ہے نا، جو ہم کاسٹ کرتے ہیں. کوئی شک. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف امانت میں کچھ خیانت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے امین ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت کی جو ذہنی استعداد ہے وہ کتنی ہے. ہمیں نقالی کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو مینٹل اپروچ ہے اس کے لیے کام کرنا ہوگا. جی. ایک شخص جو ہے وہ اس بات کا اس طرح سے اہل نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. تو اس سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ کوئی کوالٹی وہ دیکھ کے اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کرے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے جو گریجولی چیز ہونی ہے وہ ان کی تربیت ہونی ہے. ان کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ میرے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے. 5 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے، جی، اس وقت کینڈیڈیٹ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وقت ہے جب ہماری کوئی امپورٹنس ہے. اور بڑی چھوٹی پاکستان میں تو زبان زد خاص و عام بات ہے یہ کہ ایک قیمے والا نان، اس پہ ہمارے ووٹ ڈل جاتے ہیں. جی بالکل ایسی. تو اس سے آپ کس کوالٹی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ دانستہ طور پہ ایسا کیا جا رہا ہے. پاکستانی قوم کو ذہنی طور پر پسماندہ رکھا جا رہا ہے. تعلیمی صلاحیتیں ان کی دن بدن جو ہیں وہ اس میں کمی آ رہی ہے. پاکستان جس وقت بنا تھا، جو اس وقت ریشو تھی ایجوکیشن کی، اب تو شاید اس کا 10واں حصہ بھی نہیں رہ گئی. اس وقت کے مطابق اگر کمپیئر کیا جائے، اس وقت کے مدارس اور سکول دیکھے جائے اور ان کی کوالٹی ایجوکیشن دیکھی جائے، آج کچھ بھی نہیں ہے. آج صرف پروپیگنڈا ہے کہ جی دانش سکول بنا دیے، فلاں سکول بنا دیے، فلاں کر دیا. یہ صرف پروپیگنڈا ہے، فیک پروپیگنڈا ہے. آپ وہاں پہ سکولوں کی حالت جا کے دیکھیں، وہاں کے ٹیچروں کی حالت جا کے دیکھیں. وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے، استعداد نہیں رکھتے کہ وہ 5ویں کلاس کے بچوں کو انگلش بھی پڑھا سکیں. سوری سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہشام صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہشام صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی. سلامت رہیں. ہشام صاحب، ہم بات کر رہے ہیں عوامی نمائندوں سے جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں. ہشام صاحب، ہم ووٹ دے دیتے ہیں، اپنا ایک نمائندہ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سینٹ اور پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. وہاں پہ جا کے ہمارے جذبات، یقیناً پورے پاکستانی جو قوم ہیں، اسلامی جذبات ہیں، اسلامی اقدار کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہماری یہ توقعات ہوتی ہیں، ہمارے یہ جذبات ہوتے ہیں. ہمارے نمائندے جو ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ آگے جا کے اس کے برعکس کرتے ہیں. تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کس کو یعنی ذمہ دار ٹھہرائیں؟ کیونکہ سلیکشن بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہم عوام کرتے ہیں، اور جا کے بعد میں پریشان بھی ہم خود ہی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے اندر چند نکات بہت اہم ہیں. جی. سب سے پہلی بات، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے جس کے اندر سپریم لا قرآن اور سنت ہے. جب ایک ملک کے اندر آئین میں یہ بات لکھی ہوگی قرآن اور سنت سپریم لا ہے، تو اس لا کے اندر جب کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے بیرونی ایما پہ کرے یا اپنی سے کرے یا اقوام متحدہ کے ڈائریکٹرز کے دباؤ سے کرے، تو لا محالہ طور پہ ایک اسلامی نظریاتی جمہوری ریاست کے کچھ ڈائنامکس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ یہ جو سارا بحران ہے، اس کے اندر حکومت کا کردار بہت زیادہ منفی ہے، نیگیٹو ہے اور ضدی بچے جیسا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیں. ایک اسلامی نظریاتی ریاست میں قرآن و سنت کے خلاف آئین سازی آپ کر رہے ہیں، اور پھر اس جمہوری ملک کے کچھ ڈائنامکس ہیں کہ عوامی احتجاج کرنا، کیا آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ یہ بات درست ہے کہ ہمارا جزوی طور پہ رضوی صاحب وغیرہ سے اختلاف موجود ہے کہ عوامی شاہراہ بند ہونی چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس کے بعد دھرنا ہونا چاہیے تھا، یا وزیر قانون کے بعد دھرنا ہونا چاہیے تھا. عوام کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم اس بات سے متفق ہیں. لیکن کیا جمہوری احتجاج اس آئین میں موجود ہے کہ نہیں؟ دھرنے اس آئین میں موجود ہے کہ نہیں؟ اب
آپ کی درست ہے، آپ نے حکومتی نمائندے منتخب کیے، جی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو مرضی قانون بنا لیں اور عوامی جذبات کے خلاف اگر آئین سازی کرے تو عوام احتجاج نہیں کر سکتی. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں. یہ رویہ حکومت کا بہت نیگیٹو اور منفی پتہ کیوں ہے؟ یہ عوامی دھرنوں کو، عوامی احتجاج کو کہتے ہیں، یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے. جی. یہ سب سے غلط آرگیومنٹ ہے اور نہایت ابھی جو علم صاحب آپ نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں آپ نے ان دھرنے والوں کا ساتھ دینے کا وہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اگرچہ میں نے وہ ویڈیو خود سنا نہیں اور دیکھا نہیں، بلکہ ایک ویڈیو میرے نظر سے گزرا، اس کے اوپر جو کیپشن لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کی حمایت کی ہے. تو وہ دھرنے تو ختم ہو گئے. جی ہم تو کلی طور پہ اس مطالبے کی تائید میں ہیں. آپ کو پتہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا ہوا ہے؟ 1 فروری مارچ میں جب توہین رسالت کے مجرموں کو ہمارے ملک کے حکمرانوں نے وقاص گرایا اور سلمان حیدر کو ایجنسیوں نے اٹھایا، انہوں نے چھڑوا کے ملک سے فرار کروایا. اللہ وسایا مولانا اللہ وسایا تحفظ حق میں نبوت والوں کی ریٹ جسٹس شوکت علی صدیقی کی عدالت میں لگی ہوئی ہے. 9 ماہ گزر چکے ہیں، وہ مختلف احکامات بھی جاری کر رہے ہیں. جسٹس صاحب بار بار انوشا رحمان کا نام لے رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی کے منہ سے سنا کہ انوشا رحمان مجرم ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وزارت قانون کو سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ یہ وزارت قانون کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آئین میں کوئی بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار وزارت قانون ہے. یہ مطالبہ رضوی صاحب کا 100% درست تھا. ہم اس مطالبے کی کلی طور پہ تائید کرتے تھے. جی صرف اختلاف ہے وہ جزوی نوعیت کا تھا کہ ہم اس طرح کا احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے عوام تنگ ہو. لیکن اب حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ختم نبوت کے اندر ترمیم پاکستان کے اندر دیکھیں ہم نے نمائندے چن لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف عوامی رائے کے خلاف قانون سازی نہیں ہے، اسلام کے خلاف عوامی احتجاج نہ کرے. یہ ریاست کی تو ابھی علم صاحب ابھی کیا پوزیشن ہوگی؟ ابھی یعنی جب میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حکمران کے خلاف جو احتجاج ہوتا ہے وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے. ریاست کے خلاف تو احتجاج یہ ہوتا ہے کہ میں ریاست کو نہیں مانتا. یہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے خلاف جو احتجاج ہوتا ہے یہ تو عوامی رائے ہے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ٹی وی پہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارے علماء ان کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. کون سے علماء نہیں سمجھتے؟ مجھے یہ بات بتائیے. ایک جوید گاندھی کی آڑ لے کر یہ بات بار بار کہنا کہ ہمارے علماء، وہ اس کا شاد اور منفرد موقف ہے. اس کے تو کئی اور موقع میں وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کو نہیں مانتا، موسیقی کو حلال کہتا ہے، کتے کو بلی جیسا سمجھتا ہے. تو کیا اس ایک عالم کی وجہ سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب بیان دیں گے کہ ہمارے عالم ان کو جناب غیر مسلم نہیں سمجھتے؟ ان کو اس بیان کی وضاحت دینی چاہیے. تو ابھی جو ہو گیا ایک یعنی پورے پاکستانی قوم نکلی اور اس میں املاک کو نقصان بھی پہنچا، ہماری جو قومی کافی نقصان ہو گیا، لیکن لوگوں نے اپنا ایک ایمانی جذبہ اس کا اظہار کیا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو پارلیمنٹ میں جی آئندہ کے لیے میں نے کہا پھر کوئی اس طرح کی جرات کر سکے گا کہ اس طرح کے قوانین میں ترمیم کا سوچے؟ بالکل یہ اس احتجاج کا یہ بہرحال ایک نتیجہ ضرور نکلا کہ آئندہ حکمرانوں کو اس قسم کی کسی بھی ترمیم کی جرات نہیں ہوگی. اور یہ قربانیاں آپ کو پتا ہے 74 میں بھی ہوئی ہیں، 53 میں بھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو بار بار آزمایا جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس سارے سازش کے پیچھے آپ توہین رسالت سے یہ ڈانسا پیج سے یہ سارا کام سٹارٹ ہوا ہے. ہمیں آج پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج بھی مولانا اللہ وسایا کی جو ہمارے دوستوں کی رٹیں موجود ہیں شوکت عزیز کے پاس، صدیقی صاحب کو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان رٹوں کو پرسو کریں. ان مطالبہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ہمارے مطالبات ہیں کہ اصل مجرموں کو بے نقاب کیا جائے، جس کا وہ بار بار نام لیتے ہیں انوشا رحمان کا. ہمیں چاہیے ہم ان کی مکمل تائید کریں. ایک مرتبہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کی ترمیم کے اوپر جو بھی مجرم ہے اگر ان کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دے دی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ یہ واجب القتل ہے، لیکن کم از کم ہمیشہ کے لیے نااہل تو ہوں. کم از کم ان کی نااہلی کے اوپر مجھے ایک بات بتایا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان حکمرانوں نے خود کیا؟ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس کے پیچھے اقوام متحدہ، یورپ، مغرب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے اس چیز کو بڑا لائٹ محسوس کیا ہے. اور یہ جو ٹیسٹر قسم کا آپ ایک یہ آرگیومنٹ سنتے ہیں کہ بار بار مسلمانوں کا ایمان چیک کرنے کا، تو پاکستان میں یہ تو انہیں رسالت کے بھی جتنے اقدامات ہوتے ہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ ان کا ایمان ٹیسٹ کیا جائے. اور یہ ختم نبوت کی ترمیم کے اندر مسلمانوں کا ایمان ٹیسٹ ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اس بات میں سرخرو ہوئے ہیں. لیکن ہمیں احتجاج اس لحاظ سے جاری رکھنا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے بیان کی وضاحت دیں جو انہوں نے کیا ہے. انوشا رحمان صاحب کا اگر کردار
اس میں غلط ہے، ان کو بھی قرار بات کی سزا دینی چاہیے۔ البتہ ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ کسی انسانی جان کا نقصان ہو۔ دیکھیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی مال اور عزت حرام ہے۔ جس اسلام میں صرف مسلمان کی طرف گن کا اشارہ یا ہتھیار کا اشارہ کرنا جائز نہیں، تو کیا اس کا گریبان پکڑنا، اس کو تھپڑ مارنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں ایک اور بات بھی ضرور کہنی چاہیے، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی منفی پروپیگنڈا معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی فوج کا کردار نیگیٹو ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ فوج نے دارالقاضی کے دھرنے کے اوپر جو کردار ادا کیا تھا، جنرل رئیس شریف کا کسی سے ڈکا چھپا ہے؟ خانہ جنگی سے اس وقت بھی نکالا، فوج نے خانہ جنگی سے ملک کو اس وقت بھی نکالا جب نواز شریف صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے تو کیانی صاحب کا فون آیا عدلیہ بحال ہوگی۔ اگر اس مرتبہ فوج نے ملک کے اندر سے خانہ جنگی کو روکا ہے تو فوج کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار بہت پازیٹیو ہے۔ اگر معاملہ سارا فہم و تفہیم سے طے پا گیا، خانہ جنگی سے ملک بچ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میری رضوی صاحب اور جلالی صاحب سے ایک گزارش ضرور ہے آپ کے پروگرام کے مسابقت سے کہ آپ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، گالیاں بھی بہت زیادہ، زبان کی آپ کے اوپر بہت لوگ تانو تشنیع کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کافر بھی کہتے ہیں تو کیا کافر واجب القتل ہوتا ہے اسلامی ریاست میں؟ اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان مدینہ کی ریاست کے اندر یہودی مسلمان ریاست کے فرد رہے ہیں تو کیا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا؟ اس قسم کی نفرت انگیز مواد یا اس قسم کا لٹریچر نہیں پھیلانا چاہیے کہ جیسے کسی کو کافر کہہ کے یہ سمجھا جائے کہ یہ واجب القتل ہے۔ یہ بات ہم اس چیز کو ضرور کنڈیم کرتے ہیں، اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ریاستوں کی 1200 سالہ تاریخ دیکھ لیں، ہمیشہ اسلامی ریاست میں کفار کی اکثریت موجود رہی ہے، ان کے اوپر زبردستی عقائد بھی مسلمانوں نے تھوپے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جتنی تعداد ہے مسلمانوں کی آج بھی آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ حکومت رہی ہے 1000 برس، ہم نے یہاں پہ ہندوؤں کے اوپر اپنے عقائد زبردستی نہیں تھوپے۔ تو ہم کسی کافر کو قتل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں، تو حربی کافر یہ تو ایک اسلام کا اصول ہے۔ چلیں، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں۔ جی فیض صاحب، آپ قانون دان ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، یقیناً آپ اس حوالے سے اپنی رائے اچھی طرح وہ اس کو ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جو عوام جذبات میں آ کے جو املاک کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری توقعات کے برعکس جب فیصلے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا بھی ایک ایمانی جذبہ ہے، ہم نکلیں گے، اس میں گاڑیاں بھی جلیں گی، اس میں عمارتوں کو آگ بھی لگے گی، تو اس کی ہم ذمہ داری کس کے اوپر ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے سنا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جی، جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ بالکل۔ یورپ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈیمانسٹریشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ تنکا بھی نہیں ٹوٹتا، گملہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمیں وہ راستے نکالنے چاہیے جس سے ہمارا محفوظ ضمیر پہنچ جائے اور املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ املاک تو ہماری اپنی ہے نا۔ اب جو لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ انہی کے ٹیکسوں کی ہے، وہ انہی کی کمائی کی ہے، وہ کوئی حکمرانوں کے گھر سے تو نہیں آئی ہوئی ہوتی نا۔ جی بالکل۔ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ ایک ٹریننگ کرنی ہے کہ ہمیں رزلٹ لینے ہیں، ہمیں اپنا محفوظ ضمیر پہنچانا ہے، ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ اس قسم کے معاملات سے ہمیں پہلو تہی کرنی ہے۔ لیکن اگر حکومت اس حد تک ڈھٹائی پر اتر آئے کہ اس پر کسی چیز کا اثر ہی نہ ہو، اور ہم یہ سمجھیں یا عوام یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اضطراری کیفیت ہے، یہ تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ قوم کا جو پیسہ ہے اور حتیٰ کہ جو اس میں وقت بھی لگتا ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا وبال اور اس کا سارے جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پر عائد ہوتی۔ اب یہی مسئلہ لے لیں جو ختم نبوت کا ہے، زاہد حامد کا پہلے دن سے چلا آ رہا تھا کہ اس کو برطرف کیا جائے۔ اب اتنا عرصہ گزار کے، لوگوں کو تنگ کر کے، پبلک انکنوینئنس پیدا کر کے، املاک کو نقصان پہنچا کے بھی تو وہ رزلٹ نکلا ہے، بہت ساری جانیں ضائع ہیں۔
تو یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں عوام کو بھی اس بارے میں اور علماء کو بھی اس بارے میں قوم کی تربیت کرنی ہے اور ایسے رستے لے کے آنے ہیں، ایسے انداز اختیار کرنے ہیں جس سے پبلک کی املاک کو یا پبلک کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہمارا احتجاج مؤثر انداز میں پہنچ جائے. اور ایسے طریقے ہیں جس طرح شان صاحب نے کہا، اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں سے نہ وزیر اعظم نے گزرنا ہے، نہ کسی وزیر نے گزرنا ہے، عام پبلک نے گزرنا ہے، کتنا پریشر آپ اس کے اوپر بلڈ کر لیں. تو اس کے لیے کیوں نہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھا جائے، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا جائے جہاں پہ اہل اقتدار جو ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو اور ان کو اس بات کا احساس ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ قوتیں اس درمیان میں مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ ابھی بھی کہتے کہ جی بیٹھے رہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ہمیں اس سلسلے میں علماء کو مثبت کردار ادا کرنا ہے اور حکومتوں کو اب یہ عادت ڈالنی ہے کہ انہوں نے جو عوام کے مطالبات ہیں ان کو کتنی جلدی جو ہے وہ پک کرنا ہے اور کتنی جلدی ایکسیپٹ کرنا ہے. وگرنہ یہ راستہ کھل گیا تو یہ حکمرانوں کے گھروں تک جائے گا، لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے. اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ شیخو پورہ میں جی بالکل وہ جو ہے جاوید الطیف اس تک پہنچ گئے ہیں لوگ، تو یہ کہیں دور تو نہیں رہتے. اس لیے وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو درست کریں اور صحیح فیصلے کرنے کی یہ اب عادت ڈالیں. اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے اور ان کا گزارا بھی نہیں ہوگا. تبدیلی تو تب ہی آئے گی، ایک خدائی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا، کسی قوم کی، جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اب ہماری صورتحال یہ ہے من حیث القوم، کیونکہ پروگرام کا اینڈ ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک قومی ایک میسیج دے دیں. من حیث القوم ہمیں اپنی یہ تمام تر صورتحال، یعنی کس کس کا ہم رونا روئیں، صحت کا شعبہ دیکھیں، تعلیم کا دیکھیں، کسی یعنی ہر جگہ پہ ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ مایوسیاں، بالکل ہماری مایوسیاں ہیں. من حیث القوم ہم کیا کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنی اس حالت کو چینج کر سکیں، اپنے اس ملک کی حالت، اور جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے لیے ہم کچھ یعنی ایک روشن مستقبل ان کے لیے بنائیں. دیکھیں جی، میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا اور میرا پیغام بھی قوم تک یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور پھر اس کے بعد خلوص نیت اور دیانتداری، یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو طاقتور کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ پھر کمزور نہیں رہتا. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں ہر صورت میں، اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے اس کی توحید کو اس طرح سے اپنے اندر بسانا کہ پھر کوئی اور چیز اللہ اور بندے کے درمیان رہ نہیں جاتی. خلوص نیت، ریا سے بچنا، باہمی خوش اخلاقی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے رہنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، اور اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا. جب تک یہ سلسلہ ہوتا نہیں پریشانیاں ہوتی رہیں گی. اور جس دن ہم نے یہ اختیار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جو نبی کے ساتھ تھے، جس کا مفہوم یہ ہے، تو پھر وہ تم کو اسی طرح زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اور تمہاری جو خوف کی حالت ہے اس کو امن میں بدل دے گا. وہی رہنما اصول آج بھی انشاءاللہ تعالی جب اس کے اوپر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضائیں انشاءاللہ تعالی ہم پہ اتریں گی. تحریک اتحاد الامہ آپ کا ایک منشور ہے، اسی نام سے آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں. جی بالکل. اور یقیناً اس میں آپ قوم کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ایک ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. بالکل. کیا سمجھتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے ہماری،
اوورال اگر امت کی دیکھیں تو بھی مایوس کن ہے، لیکن مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اگرچہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم کو یا پوری امت مسلمہ کو اتحاد کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے قبل اتنی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ آج اتحاد کی اور اتفاق کی اور یکجہتی کی جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی، اور میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اب اپنی ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہے کہ ہماری ترجیحات میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، اور شاید اس پروگرام کا فارمیٹ ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا بھی ہے کہ اتحاد امت کے لیے بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے درمیان ایسے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں جو ہمارے اتحاد و یکجہتی کو پارا پارا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کوشش یعنی چل رہی ہوتی ہے، وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی ہمیں جو ہے وہ پہچاننا ہے اور اس طرح سے چلنا ہے کہ اب ہمارے درمیان کوئی رخنہ پیدا کرنے والا بندہ باقی نہ رہے۔ اتحاد و اتفاق ہی اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آگے بڑھنے کا نادر و نایاب نسخہ ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم آپس میں الجھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اب وقت آ چکا ہے، اور جس دن پاکستانی قوم یا عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو گئی، یہ سارا عالم کفر جو ہے وہ بالکل تنکوں کی طرح، یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اور یہ بہرحال ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں جو آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ، اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، جناب جمیل فیضی صاحب، اور جو اشرف آصف جلالی صاحب جو عین وقت پہ انہوں نے کال ریسیو نہیں کی، خیر ان تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ جو انہوں نے ٹائم دیا، اور خاص شکریہ ایک بار پھر میں آپ کا ادا کرتا ہوں۔ فیض صاحب سلامت رہیں، بڑی اچھی باتیں سننے کو ملی۔ ناظرین، ہمارا اگر دیکھیں ہمارے وصال اردو کا جس طرح فیض صاحب کی ایک تحریک ہے، تحریک اتحاد الامہ، یہی ہمارا میسج ہے۔ پروگرام جو بھی ہو، لیکن اینڈ پہ ہمارا میسج یہی ہوتا ہے کہ فرد ہے قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، اور اتحاد اور اتفاق اور خودداری، خود اعتمادی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو عروج کی انتہا تک پہنچاتی ہیں، اور جب یہ خدائی فرمان ہے کہ اگر تم آپس میں الجھو گے، اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہی چیز پھر اگر ہم دیکھیں اس وقت اپنی صورتحال کو، ملک کی دیکھیں اور عالم اسلام کی دیکھیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مایوسی اچھی نہیں ہے، لیکن صورتحال کچھ یوں ہے کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھیں تو بالکل انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا جو اہم وہ پیغام اور جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے، جو ہمارا پروگرام تھا اور جو بنیادی ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ عوامی نمائندوں سے ہماری توقعات۔ عوامی نمائندے، ناظرین دیکھیں، جو بھی نمائندہ اس کو پارلیمنٹ جانا ہوتا ہے، سینٹ میں جانا ہوتا ہے، تو ہم سے ہو کے گزرتا ہے، اور جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ جس طرح یہ سیٹ ان کے پاس امانت ہے، تو اسی طرح یہ ووٹ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ ہماری معصومیت یا ہماری کمزوری یا ہماری مجبوری، ہم اس کو کیا نام دے دیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہ فیض صاحب نے کہا کہ ایک نان کے بدلے ہم اپنا ضمیر بیچتے ہیں، ایک چند ٹکوں کے بدلے ہم اپنی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس کو آگے ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں،
جس کو ہم منتخب کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور قوم کے لیے، ملک کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کا انتخاب صحیح کریں گے، کچھ عرصہ ہمیں گزارا کرنا ہوگا، شاید ہم غریب ہیں، شاید ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہو، شاید ہمیں گلی محلے کی بھی ضرورت ہو، ہمیں بجلی کی بھی ضرورت ہو، لیکن اگر ایک 4-5 سال تک ہم ان چیزوں کو بلا کے صرف ملک اور قوم کے مفادات کا سوچیں تو یقیناً ہم ایسے نمائندوں کو وہاں بھیجیں گے جو پھر وہی فیصلے کریں گے جو ہماری توقعات ہوں گی۔ اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔